बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पहली खबर हम बलूचिस्तान से। बहुत ही अफसोसनाक, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसर बरसरे पैकार हैं, दुश्मनों से एक तवील जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में एक और वाक़या पेश आया जिसमें हमारी पाक फ़ौज के एक मेजर जवाद और कैप्टन सगीर दोनों ने जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला उनकी क़ुरबानियाँ कबूल करें और ख़ास तौर पे शहदा की फ़ैमिलीज़ को के साथ बहुत ही ज़्यादा इज़हार अफसोस, अल्लाह ताला उनको भी सब्र जमील अता करे। और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जो क़ुरबानियाँ दे रहे हैं पिछले 20-22 साल से, तो दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन क़ुरबानियों को कबूल करे और पाकिस्तान को अमन व आशिकी का गहवारा बनाए और हमें सही फ़ैसले करने की भी तौफ़ीक दे। तो ये बहुत अरसे से ये सिलसिला चल रहा है जी, और हम तो कोशिश कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि अच्छे फ़ैसले, ऐसे फ़ैसले हों कि जिससे अमन कायम हो और ये मसाइल जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो। बहुत ही अफसोसनाक होता है जब कोई एक घर जो है वो उजड़ता है या उसके हेड ऑफ़ जो फैमिली हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे होते हैं और ख़ास तौर पे जाम शहादत नोश करने से तो अचानक इसकी वफ़ात होती है जी। बहरहाल अल्लाह से दुआ है। दूसरा एक और ख़बर, और वो भी अफसोसनाक। अमजद इस्लाम अमजद इंतहाई मारूफ शायर, अदीब और असातिज़ा के उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद जिनको कहा जाता है। बहुत ही मायानाज, एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, बहुत ही अच्छी शख्सियत, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। दिल का दौरा हुआ और जानलेवा साबित हुआ। उनसे भी बहुत ज़्यादा उनसियत थी। आखिरी मुलाकात मेरी उनसे हुई थी गुज़श्ता बरस रावलपिंडी GHQ शहदा की जो तकरीब होती है एनुअल, उसमें हुई थी। और उसमें काफ़ी वो कमज़ोर तो थे लेकिन माशाल्लाह खुशबाश थे। लेकिन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। एक पाकिस्तान का नाम था, पाकिस्तान की पहचान थी। और ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में जब वो लाइव हमारे मुशायरे होते थे और उसमें अमजद इस्लाम अमजद की बहुत सारी नज़में जो हैं वो पूरा जो हमारा ऑडिटोरियम है वो गूंज रहा होता था। बहुत ज़्यादा उनकी नज़में, बहुत अच्छी नज़में वो सुनाते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला जी, ज़िंदगी का इख्तिताम तो होना है। अल्लाह ताला बहुत भरपूर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। अल्लाह ताला उनको आला दर्जात अता करे और उनके जो फैमिली है उनको सब्र जमील अता करे। उसके बाद आते हैं सियासी ख़बरों की तरफ। और सियासी ख़बरें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली के अंदर ही दरारें पड़ना शुरू हो गई। पहले से ही मौजूद थी लेकिन अब मज़ीद सियासी मामलात में भी चीज़ें जो हैं उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और इस वक्त जो मैं आपसे ख़बर शेयर करने लगा हूँ वो है कैप्टन सफदर साहब का इंटरव्यू। अब पहले तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब 2 ग्रुप थे, फिर मरीम साहिबा का और हमजा शहबाज का ग्रुप हो गया, फिर पिंडी ग्रुप और फिर लाहौरी ग्रुप, ये मारिज़ वजूद में आ गए और ग्रुपिंग ही ग्रुपिंग आ रही है। और अब जो है वो कैप्टन सफदर साहब का ग्रुप और उनकी आवाज़, और वो बोले हैं और बड़े धड़ल्ले से बोले हैं और उनकी बातें बिल्कुल सही हैं। अख्तलाफ शौक किया जा सकता है लेकिन उनकी बातें बड़ी सही हैं। जितना ज़्यादा नुकसान उन्हें ये जो डील हुई है उस मुस्लिम लीग नवाज़ को, जितनी जो डील इन्होंने की बाजवा साहब से और मामला तय किए, जितना ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस डील से हुआ NRO 2 से, मेरा ख्याल है कि अगर NRO 2 का सबसे बड़ा किसी को नुकसान हुआ है तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ को हुआ है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ है अफवाज पाकिस्तान को। कमर जावेद बाजवा साहब तो चले गए, उन्होंने तो अपनी बहारें लूट लीं, लेकिन जाते जाते वो अफवाज पाकिस्तान की कश्ती में काफ़ी वो सुराख करके गए हैं और ये अपना इमेज बेहतर करने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन वो अभी भी खामोश नहीं हो रहे। अभी भी वो अपने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना इमेज बेहतर बना लें, लेकिन उनका इमेज इस तरीके से बेहतर होगा नहीं। उसका जिक्र कैप्टन सफदर साहब ने भी कर दिया है। उन्होंने जो गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में मरीम नवाज साहिबा को तो वज़ीर आज़म बनने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे और ये उन्होंने खुद ही कह दिया। और अरकान असम्बली को वफादारियाँ भी उन्होंने कहा जी तब्दील नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो पार्टी का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, वो बयानिया जो है वो बहुत पीछे रह गया
اور یہ باجوہ صاحب کے ساتھ جو ڈیل کی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بہت بیانیہ پیچھے رہ گیا، اور باجوہ صاحب کو جس دن ایکسٹینشن انہوں نے کہا دے دی گئی تھی، جس دن ایکسٹینشن دی تھی، اور اس کے بعد ایکسٹینشن والے بل پہ جو اس کی حمایت کیا تھا، تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو گیا تھا ہمارا، اور اس کے بعد کچھ نہیں بچا باقی۔ اور پرویز رشید کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پرویز رشید کے سوا جس نے بھی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا وہ مجرم ہے، انہوں نے کہا کہ، اور یہ دوبارہ ووٹ دینے والے وہ مجرم ہیں، ان کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی پوری کی پوری اس وقت جو پارلیمانی پارٹی ہے اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہے، کیپٹن صفدر صاحب اس کو مجرم قرار دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ لالچی لوگ ہیں، اور ٹکٹ مل جائے چاپلوسی کر لیں گے، اور گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر انہوں نے کہا کہ گاؤں کے ایم این اے جو ہیں وہ بن جائیں تو کیا فائدہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو بھی ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو کسی نے ورغلایا، اور نواز شریف صاحب کو ایکسٹینشن کے ووٹ کا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو ورغلایا اور وہ ان سے جھوٹ بولتے رہے۔ تو ورغلانے والی بات وہی ٹیم ہے جس نے میاں صاحب کے گھٹنے پکڑتے تھے جو لوگ، وہی ٹیم ہے جنہوں نے ورغلایا جی۔ تو یہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو بورڈ پر لکھ کر لوگوں کو یاد کرایا تھا، اور 28 نومبر سے پہلے حکومت باجوہ صاحب کے نیچے دبی ہوئی تھی، سیاستدانوں والا پتہ ٹھیک کھیلا کہ رکے نہیں اور آگے چل پڑے، ابھی صوبوں میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے معیشت بہتر کرو اس کے بعد انتخابات کرواؤ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جیتتے ہیں، اس لیے الیکشن نہیں کروانا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے فیور میں وہ بولے ہیں، اور حمزہ شہباز کے فیور میں بولے ہیں کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو واپس آنا چاہیے، اور اتنی جیلیں کاٹنے کے بعد دل تو کرتا ہے تھوڑا گھومنے پھرنے کو، لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ معاملات کافی اندر خانے خراب ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس انٹرویو کے بعد اے آر وائی کو انٹرویو دیا، پہلی بات ہوئی کہ انٹرویو بڑا دھماکہ خیز ہے، پھر دوسرا کہ اے آر وائی کو دیا، اور اے آر وائی کو انٹرویو دینے کے بعد معاملات اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ مریم صاحبہ تو کہتے ہیں کہ اے آر وائی کو دیکھا ہی نہ جائے، اے آر وائی کام کرنے والوں کو ان کے ساتھ کوئی رعایتی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو بلکہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ تو پتہ نہیں کب عقل آئے گی، امید ہے کہ عقل آ جانی چاہیے، اور ٹھکانے لگانے کی جو پالیسی ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی زمانے میں درست ثابت نہیں ہوئی۔ پھر ایک اور بات آئی ہے، اور وہ یہ ہے جی کہ مریم صاحبہ اس پہ بولی ہیں، اور مریم صاحبہ نے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کیپٹن صفدر صاحب کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بیان دینے سے روک دیا کیپٹن صفدر صاحب کو، اپنے شوہر کو، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پارٹی میں انتشار پھیلے گا، اور سیاسی پالیسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک سامنے ہمارے چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ وہ باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملات ہوئے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں وہ نیب نے ایک طرف تو نیب ترمیمی بل ہے، اور مقدمات صاف ہو رہے ہیں، مسلسل صاف ہو رہے ہیں، کئی 100 مقدمات جو ہیں وہ واپس ہو چکے ہیں، اور مقدمات کیا بلکہ ریفرنس بنے بنائے ریفرنس واپس لے کے ان کو ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں نیب نے اپنا کام تیز کر دیا ہے، اور 30 ارب روپے وہ کہتے ہیں جی 30 ارب روپے کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ پھر چودھری پرویز الہی صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی سابق محمد خان بھٹی، ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں جی ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے بھی اثاثوں کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ارد گرد بھی گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب جو باجوہ صاحب نے انٹرویو دیا تھا جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا تھا یا گپ شپ لگائی تھی، جو چیزیں فیڈ کی تھی ان کو جاوید چودھری صاحب کو، اور انہوں نے اپنے کالم لکھا تھا، تو اس میں کافی لیدے ہو رہی ہے، اور باجوہ صاحب اب اس انٹرویو سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر دوبارہ جی ان کی بات ہوئی منصور علی خان صاحب سے، اور انہوں نے کہا میں نے تو فلاں بات میں نے کی نہیں، اور میں نے تو نہیں کہا کہ یہ ملک کے لیے خطرناک تھے، اور اس لیے یہ باتیں جاوید چودھری صاحب نے غلط لکھی ہیں، اور اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ باجوہ صاحب گھنٹوں ملاقاتیں کرتے ہیں، اور گھنٹوں ملاقاتیں کرنے کے بعد وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ باتیں نہیں کی تھی، اور یہ
ہمارے بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، وہ سب جانتے ہیں اس ساری بات کو کہ وہ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات نہیں کی تھی، اور اسی لیے ان کی نہ نواز شریف صاحب سے بن سکی، نہ ادھر بن سکی، نہ ادھر بن سکی، کہیں بھی نہیں بن سکی، بلکہ وہ اپنا گیم پلان ان کی اپنی ایک کھیل کھیل رہے تھے، اور وہ کھیل تھا ایکسٹینشن کا۔ اب چونکہ وہ جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈیمیج کنٹرول ہو نہیں رہا۔ اسی طریقے سے شوکت ترین صاحب نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میرے بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے، اور باجوہ صاحب نے پتہ نہیں وہ کس سینس میں یہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ یہ غلط بیانی پہ مشتمل ہے گفتگو، اور میں نے میرے بارے میں جو کالم میں حوالے دیے گئے ہیں جاوید اجلاس صاحب نے، وہ حوالے بھی درست نہیں ہیں، اور میری باتیں بھی انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے بھی جتنی بھی گفتگو باجوہ صاحب نے رپورٹ کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پتھری ہوئی ہے جی، پتھری کا نکالنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپریشن کیا گیا اسلام آباد میں، اور یہ سارے چیزیں۔ اور ایک اور خبر جو ہے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر سے مسلح شخص ایک گرفتار ہوا ہے۔ جو مسلح شخص ہے وہ عمران خان کی رہائش کے قریب لگے جو بیریئر ہیں وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ نصر اللہ ان کا نام ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور حراست میں لے لیا ہے، اور پولیس اہلکاروں نے شک پہ حراست میں لیا تو نصر اللہ کے پاس پستول بھی برآمد ہوا ہے، اور یہ اب اس کی تفتیش ہوگی تو چیک کیا جائے گا کہ اس میں پتہ چلے گا، لیکن آلریڈی جو چیزیں ہیں وہ اس منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب تو اڈیالہ جیل میں اس الزام کو ریپیٹ کرنے کے چکر میں، جبکہ عمران خان صاحب کھلے عام کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو بالکل خطرہ موجود ہے۔ تو شوکت ترین صاحب نے کہا جی کہ مجھے یقین نہیں کہ قمر باجوہ نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے جو کہ جاوید چوہدری صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا ریکارڈ کی درستگی کے لیے کچھ حقائق جو ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور 31 مارچ 2022 کو ریکارڈڈ ڈیل فائنل کی تو قمر باجوہ نے مجھے ہیرو قرار دیا تھا، اور دعویٰ کیا تھا کہ نیب کے 8 ارب کے مقدمے کے خاتمے میں فیض حمید نے میری مدد کی۔ اور قمر جاوید باجوہ کا یہ تاثر خلاف حقیقت اور کسی قدر مزاح کا خیز ہے، وہ یہ باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مزاح کا خیز ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قمر جاوید باجوہ بطور وزیر خزانہ میری تعیناتی سے بھی ناخوش تھے۔ تو یہ تو باجوہ صاحب تو خیر وہ کہتے تھے کہ وزیر بھی میری مرضی کے ہونے چاہیے، مشیر بھی میری مرضی کے ہونے چاہیے، ایون وزیر اعظم عمران خان کا جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، وہ بھی میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ اعظم خان کو بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ بس یہی سمجھتے تھے کہ عمران خان ایک روبوٹ ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان، اور روبوٹ کی طرح چلانا چاہیے اس کو، اور اس کا سارا سٹاف جو ہے وہ بھی ان کی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، کئی وزیروں کو، کئی مشیروں کو آگے پیچھے وہ ری شفل کرتے رہے اور کرواتے رہے، اور عمران خان صاحب ان کی یہ باتیں مانتے رہے، تو اسی لیے پھر بعد میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات انہوں نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ بھول گئے ہیں، شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2008 میں ڈوبتی معیشت کو مستحکم کیا تھا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں ایک بینک بھی نہیں چلا سکتا، تو ان کی اطلاع کی عرض ہے کہ 46 سالہ کیریئر میں کئی ممالک میں نے بینک امور کی نگرانی کی اور کئی بینک کھڑے کیے اور HBL کو خسارے سے نکالا، تو میرا کیریئر الحمدللہ وہ کہتے ہیں شاندار ہے، اور میرے اصرار پر ہی ADB کی جانب سے آڈٹ کیا گیا اور منصوبہ روکا گیا۔ بہت سارے انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب نے وہ کافی خلاف حقیقت باتیں کی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ باجوہ صاحب خاموش رہیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر وہ بولیں گے تو ظاہر خلاف حقیقت باتیں کریں گے، خلاف حقیقت باتیں کریں گے تو ان کا جواب آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔